अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं ज़ारा अंसारी। नाज़रीन, इस वक्त पूरा मुल्क हालत जंग में है। दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खदशात और खतरात का सामना है। ऐसे में जमशेद दस्ती साहब जो कि आज़ाद रुकने पार्लियामेंट हैं, उनकी जानिब से पार्लियामेंट लॉजेस के हवाले से जो इल्जामात सामने आए हैं उस पर एक नई बहस छिड़ गई है। ये वही पार्लियामेंट है, ये वही कौमी असम्बली है जहां पर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेश की गई, मगर अब इनफरादी दिफाई हिकमत अमली की पॉलिसी डिस्कस की जा रही है। इस पर बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएं कि आज चौधरी निसार अली खान साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या तय पाया है, ऐसे वक्त में जब कौमी असम्बली में आके चौधरी निसार अली खान साहब की जानिब से ऑपरेशन की बात की गई है, तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में क्या तय पाया है। साथ साथ बात करेंगे कराची के हालात की जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं और हाल ही में ताज़ा वाकया पेश आया। आज के रोज रेंजर्स की जानिब से मियाँ बीवी को गोलियों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा गया। उस पर बात करेंगे कि अब कराची के हालात किस रुख जा रहे हैं और ऑपरेशन जो किया जा रहा था उसका क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब की जाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? डॉक्टर साहब, मौज़ूआत बहुत सारे हैं आज, लेकिन सबसे पहले मैं आगाज करूंगी जमशेद दस्ती साहब के इल्जामात के हवाले से। ये क्या मामला है? देखिए जरा, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि अजाब जब आते हैं ना कौमों पे, तो उनकी शक्ल सिर्फ ये नहीं होती कि ज़लज़ला आ जाए या सैलाब आ जाए या कोई बीमारियां फैल जाएं। अजाबों की कई शक्लें होती हैं। बेहिसी, ठीक है ना, आपको आपके अंदर एहसासात खत्म हो जाएं। और इसी तरह से अजाब की एक बदतरीन शक्ल गालिबन ये होती है कि जो बदकिरदार, बदउनवान, चोर डकैत माशरे के अंदर जो बदतरीन लोग होते हैं वो किसी कौम के हुक्मरान बन जाएं, या वो ऐसी जगह बैठ जाएं जहां वो कवानीन पास कर रहे हो, जहां वो आईन साजी, जहां वो आपकी नस्लों का मुस्तकबिल तय कर रहे हो, ये तय कर रहे हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और वो लोग खुद बदतरीन किरदार के हामिल हो। आपके आइन के अंदर 62-63 है, लेकिन पिछले साल किस तरह मजाक बना, लोगों ने मजाक बना दिया इसका। और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मुजरे और ये सारी बातें जब आगे बढ़ेंगी तो शायद माशरे का एक तबका ऐसा खड़ा हो जाए जो कहे कि जी वो जना बिररजा था तो वो जायज था और ये था, और क्या हो गया, देखें ये तो तालिबान के साथ चले, क्या हो गया कोई शराब पीता है, क्या हो गया मुजरा सुनता है, क्या हो गया अगर खवातीन जाती हैं। तो इस किस्म की बहस उन माशरों में शुरू हो जाती है जो माशरे इन्हितात, ये तबाहियों की तरफ बढ़े होते हैं। और बदकिस्मती से हम बतौर एक कौम, मुल्क अल्लाह ताला खैरियत से रखे, लेकिन जो हमारी सोशल फैब्रिक है ना, जो हमारा एक किरदार है, इखलाकियात हैं, वो आप समझें कि जीरो हो चुकी हैं, जीरो। और अब किसी किस्म की उसमें शर्म, हया और ये कहना कि जी बाप को नहीं पता, शौहर को नहीं पता, बीवी को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, वो कहते हैं सबको पता है, सब इन्वॉल्व है, अदारे भी इन्वॉल्व है। जमशेद दस्ती साहब ने एक बात कर दी आगे। ये बात आगे कहां जाके रुकेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है और बड़े बड़े ग्रुप्स मौजूद हैं, शराबें भी आ रही हैं, यहाँ पे बार्स मौजूद हैं। मुल्क के पूरे मुल्क के अंदर कोई मसला नहीं, किसी ने कहीं से शराब मंगवानी हो वो हाजिर हो जाती है, होटल्स के अंदर हो या प्राइवेट घरों में हो, शराब हाजिर हो जाती है। ये खवातीन का मामला, ये जो लोग इनको कर रहे होते हैं, एक तो नीचे के लेवल पे है बहुत ही, जो जिनके लिए फजूल से लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ी बड़ी बाइज्जत शख्सियात आपको वज़रा के साथ, एमएनएस के साथ नजर आती हैं और सिर्फ उनका रिश्ता ये होता है कि वो ये काम कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि क्या कायदीन इनको नहीं रोकते? जैसे कि आपने कहा ये इल्जामात दुरुस्त हैं, तो कायदीन नहीं रोकते इस तरह की एक्टिविटीज से? कायदीन खुद जब इस किस्म के किरदार के हों, मैं आपको आपने कायदीन की बात की, कायदीन क्यों नहीं रोकते, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने कल भी एक बात की थी, एक बात सुनाई थी कि एक पड़ोसी मुल्क की अदाकारा को लाया गया और $1 मिलियन दिए गए। मैं आज भी किसी का नाम नहीं लूंगा, समझने वाले बिटवीन द लाइन समझे। मैं आपको सिर्फ कायदीन में से एक कायद की आपको बात बताता हूँ। ये बात 97 में इलेक्शंस होने थे, तो 97 के इलेक्शंस यानी ये वो इलेक्शंस थे जो मिराज खालिद साहब के जमाने में फारूक लगारी साहब सदर थे और असेंबली तोड़मा की, और इलेक्शंस होने थे 97 के। तो उन इलेक्शन से कुछ रोज पहले, ये बात है शायद जनवरी 97 की, एक इंडियन अखबार, उसका नाम समाचार, उस समाचार अखबार में बड़े मारूफ भारतीय अदाकार फिरोज खान और संजय खान, उनकी एक बहन दिलशाद बेगम, उनका जनाब इंटरव्यू छपा इंडिया में, और उन्होंने कहा कि जी मैं तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो इक्तिदार में भी आए, मैं तो बहुत बड़ी शख्सियत जो है उनसे मेरे ऐसे मरासिम हैं
کہ میں نے تو کشمیر کے اوپر ان سے میں نے بات کر کے کشمیر کی پالیسی میں نے چینج کر دی. ایسے میرے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. اچھا. وہ انڈیا میں دلشاد بیگم صاحبہ تھی, وہ پر پاکستان جب آئیں تو ان کو سرکاری مہمان یہاں بنایا گیا. سرکاری مہمان کے طور پہ وہ رہیں, وہ بھور بن جاتی تھیں, وہ مری گھومتی تھیں, وہ ہوٹلز میں تھیں. اور پھر میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز مستقل ٹیپ کرتی ہیں ٹیلی فون. آئی بی بھی کر رہی ہوتی ہے, ایسے بھی ہے, میں بھی سبھی کرتے ہیں, پبلکلی سب انکار کرتے ہیں. تو ٹیلی فون پہ گانے باقاعدہ جو ہے نا گانوں کی ریکارڈنگز ہوئی کہ جی گانے سنا رہی ہیں دلشاد بیگم, یہ فرمائش کر رہی ہیں کہ مجھے گانا سنایا جائے. اچھا, یہ جو جن شخصیت کی بات کروں ان کو گانوں کا شوق تھا, ان کو گانوں کا شوق ہے بلکہ. تو یہ تو ہوا نا 97 کا. یہ پہلے جب یہ شخصیت اقتدار میں تھی تو اس وقت ایک گلوکارہ, اب میں پھر نام کسی کا نہیں دوں گا, ایک بڑی معروف گلوکارہ موسیقی کے خاندان سے ان کا تعلق. ٹھیک ہے, اب یہ اس کو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں, میں کہاں اشارہ, میں اگر سمجھ جائیں. ان کا تعلق موسیقار گھرانے سے, ان کی والدہ بہت بڑی گلوکارہ اور ان کے شوہر ایک بہت بڑے وکیل. ٹھیک ہے, اچھا, ان کا یہ جو موصوف سیاسی شخصیت, ان کا ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا اور یہ گانے پہ ہوا کہ فونوں پہ گانے اور وہ گانے سنا رہے ہیں. اچھا, وہ جو خاتون گلوکارہ ہیں ابھی بھی حیات ہیں, ایک تو یہ ہوا کہ ان کا گھر ٹوٹ گیا. وہ جو وکیل صاحب تھے ان کے ساتھ طلاق کا سبب یہ پولیٹیکل شخصیت بنی, بڑی سیاسی شخصیت. دوسرا یہ ہوا کہ وہ خاتون جو تھی نا, یہ مظلوم نہیں ہوتا, انہوں نے پھر پورے وہ ایک یہ جو لفٹ چیئرز وغیرہ ہوتی ہیں جو چلتی ہیں, ٹھیکے ویکے لے لیے اور کروڑوں لاکھوں روپیہ انہوں نے بھی بنایا. تو اس کے بعد اچھا, جو ان کے چھوٹے بھائی انہوں نے ایک اور, تو ایک خاندان تو یہ ٹوٹ گیا گلوکارہ والا, ایک دوسرا خاندان ٹوٹا. وہ جو خاتون جن کا گھر ٹوٹا وہ ایک ڈراموں کی بڑی آرٹسٹ, اور ان کے والد وکیل ہوتے تھے بڑے مشہور بھٹو صاحب کے دور میں, اور انہوں نے انڈیا کی بھی ایک فلم میں کام کیا ہوا تھا. اور ان کی شادی ہو گئی تھی پھر ایک گلوکار کے ساتھ جو کہ پاکستان سے انڈیا چلے گئے سفارتکار کے, نام کی جگہ نہیں لیا, اشارے دے رہا ہوں, انڈیا چلے گئے, بڑا وزن بڑھا لیا تھا, کم کیا انہوں نے, ان کا گھر بھی ٹوٹ گیا. تو ان کے ساتھ وہ دوسرے بھائی لگے ہوئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جب اوپر سے چیزیں ہو رہی ہو نا تو پھر نیچے آگے سپنا کیس نکلتا ہے, فلاں کیس نکلتا ہے, کیونکہ نیچے جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک منٹ ذرا, اچھا اوپر والے جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نیچے خبر نہیں ہے, ایجنسیز کو نہیں پتا, ان کو نہیں پتا, میڈیا کو نہیں پتا, لیکن وہ واچ ہو رہے ہیں. کچھ میڈیا کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں نا بیچ میں, وہ میڈیا کے لوگ بھی کچھ لوگ, یہ جو ہمارے نئے اینکرز ہیں اور نئے الیکٹرانک میڈیا, اس میں بہت کم ایسے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ میں الیکٹرانک میڈیا کی, میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو پیچھے بیٹھ کے وہ تقریریں لکھنے والے اور خبریں لکھنے والے وہ جو ہوتے تھے نا, وہ جو جن کا کام ہی قصیدے لکھنا ہوتا تھا. تو وہ اس دور کے اندر وہ ایک چھوٹا سا گروپ ابھی بھی کہیں ادھر ادھر گھومتے ہیں اس طرح کے لوگ, لیکن جو میجورٹی الیکٹرانک میڈیا کی پروفیشنل اینکرز یا لوگوں کی 2-3 کو چھوڑ کے وہ ڈیفرنٹ, وہ انہوں نے اس مت کو توڑ دیا. لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کو بھی حصہ بنا لیا جاتا تھا, بیوروکریٹس کو بھی بنا لیا جاتا تھا, کچھ ایجنسیز کے لوگ بھی سارے بیٹھ کے کرو تو ٹیپنگ ویپنگ ہو گئی ساری. اور پھر یہ وجہ ہے کہ اس ملک میں جو کہتی ہے نا کہ سویلین لیڈرشپ کھڑی کیوں نہیں ہوتی, وہ بات کیوں نہیں کر پاتی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, اس لیے بات نہیں کر پاتی کہ ان کی اتنی کمزوریاں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ وہ کھڑے نہیں ہو, ان کی منی لانڈرنگ, ان کے پیسے, ان کے قرضے, اور پھر ان کی اخلاقی کمزوریاں, ان کی جو اخلاقی کمزوریاں ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کسی کو یاد نہیں ہے ایک معروف اداکارہ ہوتی تھی خالدہ ریاست, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ایک معاملہ چلا, وہ ابھی تک اسمبلی میں ہو رہے, میرے خیال سے 4-5 پارٹی کل انہوں نے بدلی ہے, ایک مخدوم ہے, دوسرے مخدوم تھے وہ نئی دفتر کے ساتھ. ایک اور گورنر پنجاب دیکھیں نا, ان کا وہ آپ پڑھیں میڈا سائن تیمینہ دورانی کی, تیمینہ دورانی خود ماشاءاللہ اب ایک بڑی شخصیت کے ساتھ. بات یہ ساری کہ یہ, اور سب سے زیادہ جو ایک حیران کن بات ہے وہ میرے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ جب ایسے آپ کو بچے, ایسی لڑکیاں اور ایسے لڑکے نظر آئیں جو خود ایسی بچیاں خاص طور پہ جو اس قسم کے کاموں میں آگے جا کے جو بڑے ہوں وہ انوالو ہو جائیں اور وہ کہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں فلانے شخص کی بیٹی ہوں لیکن اس کا ولدیت کا خانہ خالی ہو, اور اس کے باپ کو بھی پتا ہو کہ اچھا میری بیٹی جو ہے یہ کر رہی ہے, اس جگہ بیٹھی ہے, یہاں نہیں بیٹھی. بڑی مشہور ماڈل ہیں جو کہ سابق گورنر پنجاب کی بیٹی ہیں, لیکن آپ دیکھیں یہ سرعام ہو رہا ہے. یعنی اب دیکھیں نا, مطلب ہے کہ اب اس کو جب قائدین کے لیول پہ ہو رہا ہے, اور ابھی جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہماری دیکھیں نا, یہ کہاں سے شروع, مجھے نہیں پتا کہاں سے شروع کرنا چاہیے, میں اس کو
47 سے شروع کروں, غلام محمد صاحب کی وہ جو نرس تھی وہاں سے شروع کروں, تو بہت سی مثالیں میں کہاں سے شروع میں کرنٹ پہ آؤں. یعنی یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے نا بدقسمتی کے ساتھ, اور یہ نہیں کہ صرف یہ عیاشی, بلکہ اس نے پوری پالیسی چینج کر دی ہے. دیکھیں نا جنرل رانی, یعنی جنرل رانی جو ہیں وہ انہوں نے پوری یعنی یہ لوگ اتنا assertive, اور ان کی ابھی تک جو ان کی فیملی ہے ماشاءاللہ وہ ابھی تک اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ. تو مسئلہ وہ یحییٰ خان کے دور کی. تو بات یہ ہے کہ یہ جب پالیسی میکرز پالیسی سازی میں آ جاتے ہیں نا, یہ ایسا بھی ہوا ہے آپ کی ملک کی تاریخ میں کہ اس قسم کے کریکٹرز جو ہیں, یعنی میں نے کہا مثال کے طور پہ اب فی الوقت بے شمار, سب کی میں بات نہیں کر رہا, انتہائی قابل احترام میرے پارلیمنٹیرینز ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن سننے میں آتا ہے کہ اسپیشل سیٹس کیسے دی جاتی ہیں. بعض اسپیشل سیٹس جو ہوتی ہیں سننے میں آتا ہے, میں الزام کسی پہ نہیں لگا. تو بات ساری یہ ہے کہ اب وہ بائیلیٹرل چلتا ہے, دونوں طرف سے معاملہ چل رہا ہوتا ہے, ادھر سے بھی لے رہے ہوتے ہیں, ادھر سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں, بدقسمتی یہ ہے, دیکھیں نہیں آپ سڑکوں پہ ہو رہا ہو, کہیں ہو رہا ہو, بدقسمتی یہ کہ آئین ساز, یہ قانون ساز ہے, ان کے ہاتھ میں مستقبل کا فیصلہ ہے. پاکستان نے آگے کیسے جانا ہے, پاکستان کی تعلیم کیسی ہوگی, پاکستان کی صحت کیسی ہوگی, پاکستان میں مذہب کیسے کام کرے گا, پاکستان کی خارجہ پالیسی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ کریکٹر لیس ہیں. کچھ, سارے نہیں, کچھ کریکٹر لیس ہیں, نہ صرف فائنینشیل کرپشن, مورل کرپشن میں بھی. اور یعنی میں کس کا اب کہنا میں جہاں سے شروع کروں گا میں. ڈاکٹر صاحب منڈے کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے کہہ دیا گیا جمشید دستی صاحب کو کہ منڈے کو پیش کیے جائیں ثبوت, انہوں نے کہا کہ پیش کریں گے. چودھری نثار صاحب آج قومی اسمبلی میں آتے ہیں, انہوں نے بے بنیاد قرار دے دیا الزامات کو. تو پیر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, پیر کو تو دیکھیں نا, دیکھیں بہت ساری, میں نے کہا نا یہ تو ایجنسیز کے پاس بھی ہوتی ہیں چیزیں, یہ تو عام لوگ مطلب میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ بہت ساری خواتین جو آتی ہیں یہ ٹیمپرری بیسس پہ مجرے میں, یہ تو کام ایجنسیز کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. بلکہ میں یہاں تک بتاؤں کہ ایجنسی دوسرے ملکوں میں پلانٹ کر دیتی ہیں. 2-3 ہمارے ملک کی تو ایکٹریسز اور پڑوس کے ملک کی ایکٹریسز, اور وہ ادھر آئی ہیں اور ادھر کی ادھر گئی, تو وہ ساری وہ ایجنسیز کے تھرو کام ہو رہا ہوتا ہے, انفارمیشن گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اینی وے آپ اس چیز کو چھوڑ دیں, صحافی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, صحافی بھی پے رولز پہ ہوتے ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ اب اس کو جمشید دستی صاحب کے پاس یقیناً کوئی ایویڈنس ہے, اور یقیناً ہے, ان سے جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا میرے پاس ہے. اب ان کے پاس ہوگی, کوئی مجرے سن رہے ہوں گے لوگ بیٹھ کے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں, بلڈ ٹیسٹ منڈے کے بعد پتہ نہیں کیا آرڈر ہوگا, کیا سب کا جا کے بلڈ ٹیسٹ, ایسی بات ہے. آج وہ بوتلیں بھی ڈھونڈ کے دکھاتے رہے ہیں, بوتلیں تو دیکھیں نا, یہ چیزیں تو ہیں ساری, لیکن بات یہ ہے کہ سارا معاملہ کہاں جا رہا ہے. یہ معاملہ جا رہا ہے کسی میس کی طرف, کیونکہ میں نے کہا نا کہ اس میں بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. یعنی ابھی آپ کی جو پچھلی 5 سال حکومت گئی ہے, یا اس سے پچھلی 5 سال, آپ کو یاد ہے مشرف صاحب کی جو ایک کیسٹ آئی تھی جس میں گانا گا رہے ہیں اور وہ ڈانس ہو رہا ہے, آپ کو یاد ہے وہ اس وقت آئی تھی جب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مشرف صاحب فارغ کرنا ہے, اس وقت وہ ویڈیو ریلیز ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے وہ ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جس میں بیوروکریٹس, بہت سارے 1-2 بیوروکریٹس ڈانس بھی کر رہے ہیں اور یہ سارا. تو یہ کس مرحلے پہ کون سی ویڈیوز کیا چیز سامنے آتی ہے یہ میں نہیں جانتا. اتنا میں جانتا ہوں کہ پلندے کے پلندے موجود ہیں اس میں. ابھی جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں سیولین گورنمنٹ کے, اس میں تو اس قدر یعنی اہم پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگ, اہم پوزیشنز پہ, چاندنی بار ہے ایک خلیجی ریاست میں, چاندنی بار کی کوئی فوٹیج لے لیں, بڑے بڑے وزیر, سینیٹرز, MNAs وہاں جا کے بیٹھے ہوتے تھے اور یہاں سے لوٹی دولت اڑاتے تھے وہاں پہ. میں نے تو نام لے دیا اس بار کا, سیاستدانوں کا نام بھی لیا میں نے. اور ہائیسٹ لیول پہ, اور وہ پھر ان میں سے منسٹر بن گیا, کوئی پیٹرولیم کسی کے پاس چلی گئی, کوئی فلانا ہے, وہ کی مطلب دے آر بلینرز جسٹ آن دا بیسس کہ وہ یہ جو خلوتوں کی محفلیں ہیں اس کو اچھی طرح ارینج کر لیتے ہیں رات کو. فیصلے شام کو رات کو ہوں گے نا, دن میں تھوڑی, دن میں تو سو کے آرام سے اٹھے, رات کو آرام سے 11 بجے کے بعد صاحب سے ملنا. تو 11 بجے کے بعد صاحب کوئی ڈاکٹر شاہد جیسا تھوبڑا تو نہیں دیکھنا چاہیں گے نا, صاحب تو چاہیں گے کہ کوئی سامنے ان کے ہلہ گلہ چل رہا ہو اور کوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی ٹائمنگ کو دیکھیں, نیشنل قومی جو پالیسی ہے وہ پیش کر دی گئی, اس کے بعد آج ڈسکشن اس پر ہونی تھی لیکن اس موضوع پر ڈسکشن ہو گئی. چودھری صاحب المیہ دیکھیں نا, آگ لگی ہوئی ہے ملک میں, آگ لگی ہوئی ہے ملک میں. کراچی سے شروع کریں, جنازے اٹھ رہے ہیں, آپ چلے جائیں پشاور تک, آپ فاٹا تک چلے جائیں, جانے جا رہی ہیں سیویلینز کی, فوجیوں کی, پولیس والوں کی, ڈاکٹرز کی, بچوں کی, اساتذہ کی. یعنی لوگ اس وقت جل رہے ہیں. مہنگائی سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو, اپنے آپ کو بیچیں, اپنے گردے بیچیں, کیا کریں.
مہنگائی آ رہی ہے، پھر پیٹرولیم کا پرائس، یعنی لوگوں کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فیصلہ کرنے والے کہاں گئی قومی سلامتی پالیسی؟ کہاں گئی؟ مجھے بتائیں آج کہاں گئی؟ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، کہاں کی قومی سلامتی پالیسی؟ اپنی پالیسی پڑ گئی نا سب کو، اپنی سلامتی پالیسی پڑ گئی کہ ہمارا تو نہیں نکلا ہے کوئی کیسٹ، کوئی ہماری آڈیو تو نہیں آنے والی ہو، ہماری ویڈیو تو نہیں آلی، جمشید دستی کے پیچھے نکل گیا کہ گھر کے باہر فلیٹ کے باہر بوتل رکھ کے چلے گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہم نے قسمت دی ہے اپنی۔ دیکھیں نا، مجھے ایک آدمی جو راہ چلتا ہو، ایک محلے کا ہو، اس سے میرے کو تعلق نہیں کر رہا ہے اچھا برا کام محلے ہو، ایک آدمی کے ہاتھ میں قسمت میں نے اپنی نہیں دی، میں نے اپنی نسلوں کی قسمت دی ہے۔ اور وہ لوگ جب یہ کر رہے ہوں بیٹھ کے، اور آپ کس کا نام پوچھنا چاہیں؟ کون سے وزیر، کون سے مشیر، کس کا نام پوچھنا چاہیں گے؟ موجودہ، پچھلا، اس سے پچھلا، اس سے پچھلا، میرے پاس ہر ایک کی داستانیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ مطلب یہ کہاں تک قصہ جائے گا؟ تو اس میں یہ تو ایک ٹریجک سٹوری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چودھری نثار صاحب نے آج قومی اسمبلی میں آپریشن پر بات کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، وہ کلپ میں دکھانا چاہوں گی، اور اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اور میں ایک اور کسی بھی سناؤں گا۔ بالکل۔ مجھے یقین دہانی کرائی ہے، اور یہ پولیس نے کرائی ہے، اسپیشل برانچ نے کرائی ہے، کہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یہ مجرمہ پارٹی اور یہ نہ ہو سکتا ہے، اور نہ پارلیمنٹری لاجز میں اس کی گنجائش ہے۔ ناظرین، یہ گفتگو قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں چودھری صاحب نے کی، اور بات کریں گے کہ قومی سلامتی پالیسی پیچھے رہ گئی ہے، اب اخلاقی پالیسی پر چودھری نثار صاحب کی جانب سے ترجیح دی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، قومی سلامتی پالیسی بالکل ڈسکس نہیں کی گئی، کسی حد تک کی گئی، آپریشن پر بھی میں آؤں گی جس کے حوالے سے چودھری نثار صاحب کی جانب سے کلیئر کیا گیا، لیکن جمشید دستی صاحب کو جواب دیا گیا آج، اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیں نا، بات ساری یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ تو نہیں، وہ جمشید دستی صاحب نے بھی کہہ رہے ہیں، اور ہمیں بھی بہت ہی محترم اور قابل احترام شخصیات موجود ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوتا یہ بھی غلط ہے۔ اور اس میں دیکھیں، ابھی بات کی چودھری صاحب سے بیوروکریسی کی بات کریں، بیوروکریسی بھی انوالو ہوتی ہے اس میں، بیوروکریٹ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ 96، یہ میں آپ کو بتاؤں 1996 کی بات ہے، بات کی بات ہے، نجم الدین شیخ صاحب اس سیکرٹری تھے، فورن سیکرٹری، اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہمارے جو مستقل مندوب تھے احمد کمال صاحب۔ اب یہ بات اس لیے کیونکہ یہ پیپر میں موجود ہے، وہ وہاں گئے اور امریکہ جا کے جناب انہوں نے پورنوگرافک فلمز دیکھی، فحش فلمیں دیکھی، اور اس کا بل بھی فورن آفس میں آ گیا، کیونکہ وہ اس کو پے کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ تو یہ تو آپ کی بیوروکریسی بھی انوالو ہوتی ہے اس میں، آپ کے ادارے بھی انوالو ہوتے ہیں اس میں، اداروں کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ اچھا، اب آپ یہ کبھی جو ناظرین ہیں یا آپ لوگ ہیں، آپ ایئرپورٹ گئے ہوں گے، ظاہر جاتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ اترتے ہیں باہر سے پیسنجر جو بیچارے لائنوں میں لگتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے نام لے کے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیں نا آپ نے، یا تو ہوٹل کا نام ہوتا ہے یا ویسے فلانا 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 فلانا، وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پاسپورٹ لے لیتے ہیں فوراً آپ سے، کہتے ہیں سر آئیے، وہ لائن سے توڑ کے آپ کو وی آئی پی۔ اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ آپ کی کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، بیوروکریٹ ہی ہوتا ہے نا، جس کے پاس پاس ہوتا ہے، جو کی فیملی آ رہی ہے فلاں، وہ جا کے جلدی سے پاسپورٹ میں سائن کرواتا ہے اور سامان نکال کے لے جاتا ہے باہر سے۔ اور مجھے کسٹمز والے ملے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو بیگ ہے نا، یہ فلانا ادارے کا آدمی ہے، فلانا ادارے کا بیوروکریٹ ہے، فلانا ادارے کا، فلانے صاحب کی فیملی کو لے کے جا رہا ہے، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اس کو بیلٹ پہ ڈالیں، ہم اس کو سکین کریں، ہماری مجال نہیں ہے۔ وہ سارا کا سارا سامان باہر نکل جاتا ہے، اور ادھر بیچارے جو ہیں کسی کی جیب سے کوئی پڑیا نکل آئی، کچھ وہ کسٹم والے بیچارے اس کو پکڑ دھکڑ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، پکڑا گیا تو پکڑا گیا، پیسے دے دیے تو چھٹ گیا، جان چھوٹ گئی۔ وہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کا سامان الگ جا رہا ہوتا ہے، ان کے سامان کو مجال نہیں ہے، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے، وہ سارے دیکھیں نا، اسی میں تو شرابیں ہوتی ہیں، اسی میں شرابیں ہوتی ہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو، یہ جو ابھی خواتین پکڑی گئی ہیں، ان کو میں کل بھی میں نے کہا تھا، یہ جو ہوئی ہیں ازبیک تاجک جو پکڑی گئی ہیں، میڈم ظریفہ، ان کو لے کر آ جائیں میڈیا کے سامنے، ان کو لے کر وہ لا ہی نہیں سکتے، یہ ان کی کیا ایسی تیسی کریں گے، وہ ان کی ایسی تیسی، وہ ان کے فون وہ تو پتہ نہیں کون کون نکلے گا جو 6 سال سے ان کو یہاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں۔ اور یہ میں نے تو اپنی آنکھوں، اب میں کوئی بات نہیں دوسری کر رہا، میں نے ایسا بھی دیکھا کہ رن وے سے، امیگریشن بھی چھوڑ دیں آپ، ایئرپورٹ کے رن وے سے، یعنی میں خلیجی ریاست سے ٹریول کر رہا ہوں، اسلام آباد پہنچا ہوں، اور جہاز میں بیٹھی ہوئی ہیں بہت ساری خواتین عجیب عجیب قسم کی، اور
میں کہہ رہا ہوں اچھا یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں, کوئی جرنلسٹ ہیں, کوئی این جی او کی ہیں, کون ہے. وہ جیسے جہاز اترا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یا کراچی میں وہ برج لگا, تو جناب پتا چلا ان کو امیگریشن سے پہلے ہی اسپیشل وی آئی پی پروٹوکول لے کے, یعنی کئی کو رن وے سے ہی گاڑی کھڑی ہے, ان گاڑی کے اندر بیٹھی, اور میں پوچھ رہا ہوں یار یہ کہاں گئی ہیں اس وقت. میں نے کہا جی وہ فلانے صاحب کے گھر وہ تو, اور میں حیران ہو کے کہہ رہا ہوں یار یہ اس ملک کا ہائیسٹ لیول ہے. اور یہ الزام یہ ساری باتیں اعتزاز احسن نے کہا ان کو نہیں پتا. یا پلیز اعتزاز کو پتا ہے, اعتزاز کو پتا ہے, اور میں بھی جانتا ہوں اعتزاز کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. اعتزاز کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا, جی اعتزاز صاحب آپ کو پتا ہے, اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اور کس نے کہا ہے؟ چودھری نثار صاحب بالکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہوتا ہے. آپ پلیز چیک کیجیے, آپ کو پتا ہے, آپ چیک کریں, آپ کو پتا ہے. پچھلی گورنمنٹس میں بھی آپ کے ہوتا رہا ہے, آپ کی اپوننٹ پارٹی کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے, اور ڈکٹیٹرشپ میں بھی ہوتا رہا ہے مشرف صاحب. اس لیے یہ کہنا کہ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, ہم تو چھننے کاکے ہیں, یہ فضول باتیں ہیں ساری, ٹھیک ہے. ہوتا رہا ہے, چیزیں ہیں. سوال جو سر کھڑا ہو رہا ہے, اصل سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جمشید دستی صاحب نے کس کے موقع کیا. ایک سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا, وہ خود مس گائیڈڈ میزائل کے طور پہ پھٹ گئے جا کے اچانک, یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی آ رہی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سٹوریز کسی خاص وقت یعنی جو تاریخ ہم نے دیکھی, جیسے میں نے مشرف صاحب کو بتایا, مشرف صاحب کی وہ جو ویڈیو ہے, اچھا وہاں پہ پھر یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا اس طرح کی, جیسے وہ ڈانس والی ویڈیو آئی تھی مشرف صاحب کی, وہاں صرف پی ٹی وی کے کیمرے ہوتے ہیں, وہاں عام میڈیا نہیں الاؤ ہوتا اس طرح کی پارٹیز میں. کہیں کہیں پی ٹی وی کا کیمرہ خاموشی رکھا ہوتا ہے, کونے میں کھڑا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے آپ کی ایجنسیز نے لیک کی تھی وہ ویڈیو, ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اس وقت لیک ہوئی تھی جب مشرف صاحب بالکل ڈاؤن فال قریب تھا, تو مشرف صاحب کے لیے ایک ذہنی طور پہ وہ چاروں طرف سے پریشان تھے, اور ایک بلو لگا کہ وہ ویڈیو ریلیز ہو گئی, مشرف صاحب گانا گا رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا بیوروکریٹ ڈانس کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ ویڈیو. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ کیوں آئی ہے, یا تو جمشید دستی صاحب نے خود کیا, یا یہ کہ بہت سارے لوگوں کا کچا چھٹا کھلنے والا ہے, یا تو یہ ہونے والا ہے, کیونکہ ادھر 35 پنچر بھی آ گئی ہے, وہ بھی ہمارے پاس کہیں سے نازل ہی ہوئی ہے نا. اچھا وہ 35 وہ دیکھیں نا, وہ تو ڈپلومیٹک سرکل سے آئی مگر کہیں سے آ گئی. اب وہ میں تو 35 پنچر پہ لگا ہوا تھا, ابھی 35 پنچر کے ساتھ اب یہ بھی ٹیپیں آ گئی ہیں, یہ ٹیپیں آ گئیں, یہ ٹیپیں آ گئیں, ساتھ اور پتہ نہیں کیا کہانیاں آنے والی ہیں. تو قومی سلامتی پالیسی, یعنی بات ہو رہی تھی سرجیکل اسٹرائکس, ڈائیلاگ, مطلب ایک انارکی ہے پورے ملک میں, پورے ملک میں کیوس انارکی ہے, اور لوگ باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, کیا اس طرح. اب پتا چلا کہ جناب آپ کے لوگ یعنی اس سروں میں گلاس رکھ کے ناچ رہے ہیں, تو یہ ویڈیوز آ گئی, اور وہ ویڈیوز تو ہیں, کوئی کہے نہیں ہے, یا کوئی کہے کہ گلاس سر پہ رکھ کے نہیں فلانا آدمی ناچتا. ویڈیو آنے کے بعد اگر بڑے نام سامنے آتے ہیں, ابھی تو انتظار کریں کہ منڈے کو کیا ہونے جا رہا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اس کے بعد ایکشن تو دیکھیں نا ماہرین, یہ تو آئین آپ کا, یہ تو آرٹیکل 62-63, یہ تو عجیب و غریب. اب دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ یہ تو یعنی یہ تو سندھ سے شروع کریں نا آپ, یہ تو سندھ اسمبلی سے شروع ہوگا قصہ, سندھ اسمبلی سے شروع ہوگا. جو تو باہر ہیں وہ تو ان کی تو شاید بچت ہو جائے گی, وہ حالانکہ وہ بھی بڑے استاد رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اسمبلیوں سے اس وقت, جو نہیں ہیں, جو بوڑھے ہو گئے فلانا, پہلے چلے جائیں نا آپ. میں تو کہہ رہا ہوں سکندر مرزا کے دور سے, آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں آپ. میں کسی بڑی پاکستان کی شخصیت کو نام نہیں لینا چاہ رہا, مگر آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں, 47 سے چلے جائیں آپ. بوگرا صاحب کو لے لیں آپ, غلام محمد کو لے لیں, سکندر مرزا کو لے لیں, ایوب خان صاحب کو لے لیں, اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور لے لیں. یہ بھرے ہوئے کس سے. بات ساری یہ ہے کہ اس میں ان کو تو آپ چھوڑ دیں نا بابوں کو, اب بابوں کی آ گئی اولادیں بھی کمال کی, آگے ان کے بچے پوتے, وہ بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک, کیونکہ اپنے باپ دادا کو انہوں نے دیکھا گھروں میں یہی کام چل رہا ہے. شریف سی اماں بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ پبلک میں آ رہی ہیں ایز اے وائف, لیکن پیچھے 2 نمبر کام سارے چل رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, پیش کر دیں گے ثبوت جمشید دستی؟ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ پھر ایوان لگ جائے گا پورا پیچھے. ایوان پہلے لگا ہو پیچھے, دیکھیں نا عابد شریلی نے کہہ دیا وہ وینا ملک ہیں. عابد شریلی صاحب ذرا وینا ملک کا تھوڑا سا میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا. پارلیمنٹ کی وینا ملک کا نام دے, پارلیمنٹ کی وینا ملک ہے, تو وینا ملک کافی سٹرونگ کریکٹر. میں پہلے ایک جملہ کہہ چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے, اس قسم کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں یہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں. وینا ملک کو آپ کمزور نہ سمجھیں, وینا ملک بس زیادہ نہ, وینا ملک ایسٹ ہیں, وینا ملک بھی ایسٹ ہیں اپنی, چھوڑ دیں میں سے زیادہ باتیں کرنا چاہ رہا. ایجنسیز یوز کرتی ہیں لڑکیوں کو. جی آپریشن کے موضوع پر آ جاتے ہیں. آج انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ ابھی آپریشن کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے, مکمل مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. چودھری نثار صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اس میں کیا طے پایا ہے؟
دیکھیں چودھری نثار صاحب کی ملاقات اہم ہے. میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا کہ چودھری نثار صاحب کے تھرو جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے, چودھری نثار, یہ جو مذاق ہوا ہے نا پچھلے دنوں عرفان صدیقی صاحب اور یہ سارے جو بھی مذاکراتی کمیٹیوں, میں پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ ایسی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے, وہ الگ چینل ہے, وہ الگ چینل ہے. وہ عرفان صدیقی صاحب بڑے قابل احترام ہیں, معزز ہیں, لیکن وہ ایک نان سیریس. اصل جو چینل میں نے آپ کو کہا تھا وہ چودھری نثار صاحب کو بڑا وہ اصل چینل تھا. وہ پہلے جو چینل کھلا تھا نا جس میں علماء بھی تھے, جس چینل کا نام سامنے نہیں آیا, وہ چینل ایکٹیو ہے اپنی جگہ. وہ پلان بی ہے. وہ ایکچولی پلان بی بھی نہیں, وہ کہتے ہیں نا پلان بی واز آلویز پلان اے. دیر واز نو پلان اے. وہ ایکچولی پلان بی ہی پلان اے تھا. وہ پلان اے غلط آ گیا سامنے یا لے آیا گیا. وہ پلان بی ہی اصل میں پلان اے ہے. اور اس کے بعد پلان سی بھی ہے جو خالی فوج کا ہے, جو خالی فوج بات کر رہی ہے. فوج بات کر رہی ہے نا, جنرل آسٹن کے ساتھ کیا بات ہوئی, سی چیف کیا پتا, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو کیا پتا. ان کا بھی ویسے کہیں نام آ گیا تھا. جمشید دستی صاحب کی کہانی کے بعد ان کا بھی نام کسی ٹی وی شو میں کسی نے لے دیا تھا. اینی وے بات یہ ساری کہ عمران خان سے ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے چودھری نثار کی. چودھری نثار صاحب نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے. نیٹو کا جو بلاکڈ ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ختم ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کے بظاہر سوری ہائی کورٹ کے, تو تھوڑی سی فیس سیونگ ہوئی ہے وہاں پہ کے پی گورنمنٹ کی. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران جو ہیں وہ غالباً یہ, اور عمران یہ بات میرے ساتھ گفتگو میں بھی کر چکے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پر تو پتا ہے نا آپ کو, جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ ٹیررسٹ موجود ہیں, جو بھی سیلز ہیں وہ موجود ہیں, وہاں کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں. وہ تو کام ہے ریاست کا کہ ریاست ریئیکٹ کرے. ریاست کو کبھی دفاعی نہیں ہونا چاہیے, ریاست کو پرو ایکٹیو ہونا. آپ کو پتا چلے وہاں کرمنل بیٹھے ہیں, آپ کے جا کے پوچھیں گے وزیر اعظم صاحب کیا میں کرمنلز کو, قاتلوں کو پکڑوں؟ نہیں, آپ ریئیکٹ کریں خود, آپ کا کام ہے یہ کرنا. تو آرمی نے یہی کیا, ٹھیک ہے نا. راحیل شریف صاحب کی یہی پالیسی رہی, انلائک کیانی صاحب کی انتظار کرو, بیٹھتے رہو سگریٹ پیتے رہو. راحیل صاحب نے فوراً جا کے ایکٹ کیا اور ایکٹ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں پتا. مذاکرات نہیں, وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے نا وہ تو مر گئی, وہ تو ختم ہو گئی. وہ دیکھیں نا سمیر حق صاحب نے آج کہیں جدہ ودہ سے گئی, پتہ نہیں, وہ تو امید ہے, انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا. نہیں وہ تو دیکھیں نا, میں نے اس مذاکراتی کمیٹی کا تو انتقال ہو گیا, اب اس کی تدفین ہونے باقی ہے, ٹھیک ہے نا. سوئم ویم ہو جائے گا, وہ تو چلی گئی, وہ تو ادھر ادھر بکھر گئی, وہ تو غائب ہو گئی ساری, وہ تو ڈسکریڈٹ ہو کے غائب ہو گئی, ٹھیک ہے نا. طالبان سے یہ چینل امپورٹنٹ ہے چودھری نثار والا. عمران خان سے جو غالباً بات ہوئی ہے وہ یہ, عمران کا پہلے بھی سٹانس یہی تھا, اور شاید وہ بیان کرنے میں کوئی پرابلم ہو رہی تھی یا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جہاں تو پتا ہو آپ کو کہ یہاں لوگ موجود ہیں وہاں پہ ایکشن لیں. تو عمران غالباً وہ جو پن پوائنٹ ٹارگیٹڈ یا سرجیکل ایکشنز ہیں اس کی عمران اب حمایت کریں گے, جو میری اطلاع ہے. عمران اس کی حمایت کریں گے کہ فل فلیش آپریشن, یہ نئے نئے نام آ رہے ہیں نا. پروڈکٹیو اسٹرائک میں کسی پڑھ رہا تھا, پروڈکٹیو اسٹرائک, یہ بھی نیا نام آیا ہے. پریسیجن اسٹرائک, سرجیکل اسٹرائک, پن پوائنٹڈ اسٹرائک, تو جو بھی بہرحال یہ اس قسم کی اسٹرائکس ہیں ان کی حمایت تو سارا ملک کر رہا ہے, سبھی کر رہے ہیں, اور عمران بھی غالباً کریں گے. اور اس کے بعد پھر وزیرستان میں کیا ہوتا ہے, عمران کا کنسرن یہ ہے کہ آئی ڈی پیز ہزاروں کی تعداد میں, جہاں پر ہمارے بدقسمتی کے ایوان میں آپ کو نظر آیا کوئی آدمی بولتا ہو قومی اسمبلی میں, کوئی آپ کو نظر آیا سوائے اس کی جمشید دستی, وینا ملک ہے, جمشید دستی کو مارو, جمشید دستی کو پکڑو, ہم اچھے ہیں, ہم غلط ہیں, یعنی یہی موضوع ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں سے بے گھر ہو رہے ہیں, وہاں سے بے گھر ہو کے اسلام آباد, پنجاب کی طرف, کراچی کی طرف, ان میں کتنے دہشت گرد ہیں, کتنے معصوم بچے ہیں, عورتیں ہیں, ان کے وہاں دہشت پھیلی ہوئی کا آپریشن ہونے جا رہا ہے, حالانکہ اوقات نہیں ہوتا ہے, ان کی کون کیئر کرے گا. اور یہی ایشو پہلے بھی تھا, ڈاکٹر صاحب آپریشن ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو موضوع زیر بحث رہے گا, لیکن شہر قائد جہاں پہ آپریشن ٹارگٹ آپریشن رینجرز کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کے ابھی تک خواہ نتائج سامنے نہیں آئے ہیں. نجی رینجرز نے کہا کہ بھٹا خور طالبان سے بڑا تھریٹ ہے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد, اسٹے ٹیونڈ. ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور شہر قائد کے حالات کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ جوں کے توں ہیں. رینجرز کی جانب سے ٹارگٹ کارروائیاں تو کی جا رہی ہیں, مگر ٹی جی رینجرز کہتے ہیں کہ طالبان سے زیادہ خطرہ بھتہ مافیا سے ہے شہر قائد کو. اس کے ساتھ بات کریں گے سپریم کورٹ کی جانب سے کراچی بدامنی کیس میں چیف جسٹس کی جانب سے جو کہا گیا ہے, اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے پولیس کی رپورٹ پر, اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کراچی بدامنی کیس کی سماعت ہوئی نومبر کے بعد, سپریم کورٹ کی جانب سے
اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. پولیس کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی. کراچی بدامنی کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی، خوشائن بات ہے، لیکن رینجرز کی کارروائی جو آج بھی ہوئی اور اب تک جو ٹارگٹ آپریشن کیا جاتا رہا، خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ کراچی بدامنی کیس کا شارٹ آرڈر آئے گا ابھی. یہ بدامنی کیس کی جب بھی سماعت ہوتی ہے شارٹ آرڈر کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ شارٹ آرڈر میں انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ رپورٹ غلط ہے، ہم نہیں مان رہے اس کو، لیکن را انوار کا قصہ اور سارا، لیکن شارٹ آرڈر کا انتظار ہو رہا ہے. شارٹ آرڈر میں وہ کیا بات کریں گے. کراچی پہ میں جانے سے پہلے میں صرف ایک بات بتاتا ہوں. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ نہیں ہوتا، یقیناً ہو سکتا ہے شاید نہ ہوتا ہو اب، لیکن چودھری نثار صاحب کو اور ان کو مشورہ میرا یہ کہ تھانہ سیکریٹریٹ کے ریکارڈ ذرا چیک کریں. MNA ہاسٹل کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے، اور یعنی خاموشی سے بھی نہیں ہوتا، مار کٹائی تک ہوتی رہی ہے. کمرہ نمبر 112 چیک کر لیں ریکارڈ تھانہ سیکریٹریٹ کا. عشرت اور ہینا نامی خواتین آئیں، جھگڑا ہو گیا، رات کے 3 بجے تھانہ سیکریٹریٹ پولیس آئی، ہینا صاحبہ پکڑی گئیں اور عشرت صاحبہ بھاگ گئیں فہیم نامی شخص کے ساتھ. تو تھانہ سیکریٹریٹ MNA ہاسٹل روم نمبر 112. تو یہ جھگڑا مار کٹائیاں ہوتی نہیں ہیں. وہ ظاہر ہے کس سے آئیں، کب ہوا، کیا ہوا، یہ چیزیں یہ وہ ہیں جہاں پولیس تک انوالو ہو گئی، پرچے کٹ گئے، وہ 14 لوگ پکڑے گئے، ان کو بند کر دیا گیا حوالات میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتے رہے ایونٹس. اب کون سی کہانی آنے والی ہے سامنے؟ یعنی یہ کہنا کہ کبھی نہیں ہوا یہ غلط ہے، ایسا ہوتا رہا ہے. اچھا اب بات یہ کہ اب کیا کہانی ہے، اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. ہاں کچھ اندازہ ہے، کچھ کل بھی بات کریں گے اس کے اوپر، اس ٹاپک پہ کہ کیا ہے، کیا آنے والے جمشید دستی صاحب کے پاس کیا چیز ہے. دیکھیں کراچی کے اندر میں بھی کراچی کے اندر گیا تھا. کراچی میں نے MQM کی جو ریلی تھی وہ بھی میں نے اٹینڈ کی. میری DG رینجر صاحب سے پہلے دنوں ملاقات ہوئی، کافی تفصیلی آف دا ریکارڈ میری پولیس آفیسر سے بات ہوئی، باقی لوگوں سے بات ہوئی. یہ بات جو میں نے مجموعی تاثر لیا وہ یہ لیا کہ ایک بات جو میں نے پہلے کی تھی آپ سے، اور وہ اس کا ہم نے کل بھی دیکھا کیا ہوا کراچی میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ کراچی ایک تو یہ طالبان ورسز آپ کا ایک نان طالبان، یا جس کو آپ جو بھی نام دیتے ہیں، لبرل کہیں یا جو بھی، یعنی نان طالبان ایک بہت بڑی کیٹیگری، جو طالبان بھی، لیکن سیکٹیرین ایشو کراچی کے اندر بہت خطرناک ہو رہا ہے. کراچی کے اندر کل ہم نے جس کا مظاہرہ دیکھا کہ ایک بڑے عالم دین کا قتل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جواب میں تھوڑی دیر کے بعد اٹیک ہوتا ہے اور مدرسے کے جو ہیں وہ قاری ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور وہ جو اتنے نفیس شخص تھے وہ رکشے میں جا رہے تھے، وہ جو شیعہ اسکالر تھے، اور پھر یعنی یہ ویزاوی کلنگ کراچی میں سیکٹیرین کلر کے ساتھ. اور یہ تو، اور MQM کے جب دوستوں سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم کراچی کے اندر طالبان آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مانتے ہیں کہ اب طالبان آ گئے؟ میں نے کہا جی میں تو بالکل مانتا ہوں. میں تو پہلے جب آیا تھا تو میں TTP کراچی کے لوگوں سے، تحریک طالبان کراچی کے باقاعدہ پورا ان کا منظم سیٹ اپ ہے، تو میں ان سے بھی ملا تھا. کراچی جب گیا تو میں تحریک طالبان کراچی والوں سے بھی ملا. تو میں نے کہا جی بالکل ہے، اور میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہے طالبان کراچی میں. لیکن مسئلہ یہ کہ معاملہ بہت خوفناک ہے. کراچی کا معاملہ، کراچی ایک والکینو ہے، ایک آتش فشاں ہے جو کئی انداز میں پھٹ سکتا ہے. لسانی انداز میں اگر پھٹے گا تو اس لسانی انداز میں بھی سیکٹیرین کلر ہوگا، سیکٹیرین کلر ہوگا اس لسانی انداز میں بھی. پنجاب سے بہت زیادہ شاید لوگ نہ اس میں انوالو ہوں، لیکن پنجاب کا اثر و رسوخ وہاں پہ ہے کیونکہ کلادن تنظیمیں موجود ہیں. اتحاد ٹاؤن، باقی علاقوں کا مجھے بتایا گیا. MQM کے اپنے اندر جو ہے وہ باقی پارٹیز کی طرح، اب دیکھیں نا جیسے شرجیل میمن صاحب ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہے ہیں، وہ ڈرا رہے ہیں MQM کو. رینجرز والوں سے ابھی ایک ہو گیا کام، رینجرز والے ایک ہائی اس پہ جاتے ہیں، پھر رینجر والے کو گڑبڑ ہو جاتی ہے. ابھی رینجر والوں نے وہ مار دیا ایک بندے کو، ٹھیک ہے، اس کی فوٹیج ووٹیج آئے گی، وہ نیا کے ساتھ کھل جائے گا، وہ بیچ میں گڑبڑ چلے گا. تو کراچی جو کہتے ہیں نا میس اپ ہے، لیکن اس میس اپ کے نتیجے میں کراچی دن بدن بڑھ رہا ہے ایک بڑی انارکی کی طرف، ایک بڑے کیاس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور وہاں پر لوگ، اب میں آپ کو یہ بات عجیب بتاؤں کہ لوگ لڑنے کو تیار ہو رہے ہیں کراچی میں. مختلف گروپس، یعنی کئی گروپس ایسے ہیں کراچی میں، پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو پہلے کہتے تھے نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہ اٹیک ہوگا تو ہم بھی ماریں گے. اور ایسا ماضی میں بھی ہوا، یہ جو 2011 میں ہو رہا تھا. مجھے خود ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کراچی کی، پورے ملک کی، اس کے سربراہ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس دفعہ ہم نے بہت لوگ مارے، یعنی خود اون کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ لوگوں نے دفاع میں اور اگریسیولی، یعنی جہاں لوگوں کو فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ آفاق احمد صاحب کی جو موومنٹ ہے اس پہ بھی نظر رکھیں. ساتھ اس پہ بھی یہ شرجیل میمن اب کیا ہے، ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں ساتھ اس پہ. اور رینجرز کے اوپر ایک پریشر آ گیا. رینجرز ابھی تک ایک ہائی بالر گراؤنڈ پہ تھے جب جنرل رضوان بڑے کمپیٹنٹ آرمی آفیسر.
لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ایک اہلکار سے یہ کام ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اب ٹرمائل اور بڑھے گا. الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں آ گیا. آنے والے دنوں میں سیکٹیرین وائلنس اور یہ وہ سارا کام ہو رہا ہے جو وفاقی حکومت کا جس میں کخ انٹرسٹ نہیں ہے. چودھری نثار صاحب کا کوئی تعلق ہی نہیں سندھ گورنمنٹ میں اسٹیک ہی نہیں. کراچی میں مبین نہال ہاشمی صاحب سے ملا, وہ بیچارے شریف آدمی, سردار رحیم صاحب, مطلب وہ ان کا بھی شریف آدمی, شریف لوگ بیچارے, تو ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, کراچی کی تو ہم نے بات کی متحدہ قومی موومنٹ جو کہ کراچی کی ایک بڑی جماعت ہے. الطاف حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے رد عمل سامنے آ رہا ہے. منور حسن صاحب کی جانب یہ کہ یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اب اس پر بھی نئی بحث چھڑ گئی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ ایک طرح بڑا سینسیٹیو ایشو ہے یہ جو کربلا کے حوالے سے بات ہوئی, اور کربلا کے حوالے سے اس سے پہلے جو بات ہوئی حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے, باقی حوالوں سے بات ہوتی رہی. یہ ہماری تاریخ بڑی الجھی ہوئی تاریخ ہے, اور میں اس حساس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ منور حسن صاحب نے کیا کہا اور الطاف حسین صاحب نے کیا کہا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن میں نے اس کو پڑھا, پہلے بھی پڑھا ہوا تھا لیکن میں نے دوبارہ رجوع کیا, اور میں نے سید ابو العلا مودودی صاحب کی کتاب جو ہے خلافت و ملوکیت ایک ریفرنس بک ہے. ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے مودودی صاحب کا. اس کے جواب میں پھر اس کتاب کے جواب میں بھی کتابیں آئیں بہت ساری جس میں چیلنج کیا گیا ہے ان کتابوں کو, اس کتاب کو, کہ یہ اس کتاب میں جو مودودی صاحب فرما رہے ہیں خلفائے راشدین کے دور کو, اس کے بعد کے دور کو, وہ غلط ہے. یعنی آپ کو پتا ہے نا, علماء کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے نا, لیکن وہ مارو والا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت ایک کلاسک کتاب ہے, خلافت و ملوکیت, اور خلافت و ملوکیت, اور اس کو میں نے پڑھا. یہ ادارہ ترجمان قرآن کی طرف سے یہ شائع ہوئی ہے کتاب, اور اگر اس کے پیج نمبر, میری یہ ریکویسٹ ہوگی منور حسن صاحب سے کہ منور حسن صاحب اس کے پیج نمبر 179 پہ چلے جائیں, اور پیج نمبر 179, 180 اور آگے کا جو یہ پورا دور ہے جس میں لکھا ہے یزید کے دور میں, تو یہ پیجز جو ہیں, تو ان پیجز میں جو لکھا ہے مودودی صاحب نے, میں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اس کتاب میں لکھا ہے مودودی صاحب نے یزید کے بارے میں, کربلا کے بارے میں, وہ بات اس سے مختلف ہے جو منور حسن صاحب نے کی. تو اس لیے سید منور حسن صاحب میرے بڑے قابل احترام ہیں, اور میں نے اس کتاب کو پڑھا, پہلے بھی پڑھا تھا, دوبارہ ایک دفعہ رجوع کیا دیکھنے کے لیے کہ کیا جماعت اسلام, تو اس کتاب کو رجوع کریں ایک دفعہ دوبارہ. اور اس کتاب کے اندر جو بات کی ہے مودودی صاحب نے, جو بیان کی ہے خلافت و ملوکیت میں یزید کے حوالے سے, کربلا کے حوالے سے, وہ منور حسن صاحب کی بات کی نفی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. میری طرف سے آپ کو خداحافظ, اپنا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب, میری طرف سے بھی خداحافظ, اپنا دوستوں رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا.